अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम ख़बरें और इन ख़बरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौज़ूआत का तारुफ करवा दें। जहांगीर तरीन साहब ने कल आखिरकार अपना ग्रुप बनाने का ऐलान कर दिया। पार्लिमानी ग्रुप बनेंगे कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अंदर। उनसे हलफ भी लिया गया जहांगीर तरीन की ज़ाती हमायत कह लें या ज़ाती लॉयल्टी के हवाले से, और उन्होंने हलफ उठाया भी। कहा गया कि ये पूरा ग्रुप नहीं है, इसमें मज़ीद लोग जो हैं वो वक्त आने के ऊपर स्ट्रेंथ के लिए शो किए जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है जितने लोग आना थे सामने वो आ गए। राजा रियाज साहब कौमी असम्बली के अंदर इस ग्रुप के सरबराही करेंगे और सईद अकबर निवानी साहब जो हैं वो पंजाब असम्बली के अंदर इसकी नुमाइंदगी करेंगे। कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं, कितने छुपे हुए हैं? बहुत सारे लोगों का दावा है कि 80 के करीब मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली का राब्ता है जहांगीर तरीन के साथ, और 20 MPAs पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है KPK के अंदर वो इनके अलावा है। ये वो बातें हैं। जहांगीर तरीन साहब जो थे उन्होंने आज फिर अपना अदालत से निकल के ये दोहराया कि वो PTI में हैं, PTI में थे, PTI में हैं और PTI में रहेंगे, और उन्हें PTI से कोई नहीं निकाल सकता। इसका अगला फ़िक्रा ये है कि अगर किसी और, जो मैं अपने पास से ऐड कर रहा हूँ, कि अगर किसी और ने PTI से जाना है तो वो चला जाए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हो गई, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि रिंग रोड के हर गुजरते लम्हे के साथ जो रिंग रोड का स्कैंडल है उसके नए से नए पहलू सामने आते जा रहे हैं। प्याज की तरह परतें उसकी उतरती जा रही हैं और हर परत जो है वो नया जो है रंग लिए हुए सामने आ रही है, और शायद कौमी ज़िंदगी के किसी भी शोबे को, किसी भी डिपार्टमेंट को इस स्कैंडल ने नहीं छोड़ा जो डिपार्टमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व ना हुआ हो। इसने तकरीबन कौमी ज़िंदगी के तमाम डिपार्टमेंट्स को, उसके अंदर जुडिशरी आ जाती है, उसके अंदर दिफा आ जाता है, उसके अंदर पार्लियामेंट आ जाती है, उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, सबको अपनी लपेट में ले लिया। ये ऊँट जो है किस करवट बैठेगा? ये कट्टा जो है खुद खोला गया है या ये खुद ही अपना रस्सा तुड़ा गया है, या ऐसा था कि इसको अब मज़ीद बांध के रखना मुमकिन नहीं था, मामलात इतने बिगड़ चुके थे? ये है वो सवाल जो लेके आज हम अपने पैनल की तरफ जाएंगे। आज का पैनल जो है उसका तारुफ करवाते चलूँ। नईम मसूद साहब जी जंग के अंदर कॉलम लिखते हैं और हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं। नईम साहब बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। और उनके साथ खालिद फ़ारूकी साहब एडिटर हैं जंग ग्रुप के, और हमारे प्रोग्राम में ये भी रेगुलरली तशरीफ़ लाते हैं, सीनियर तजिया कार हैं, बहुत शुक्रिया सर। और फ़ोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुमताज़ भट्टी साहब। भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ भी हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं रोज़नामा दिन के। और भट्टी साहब से ही आगाज़ कर लेते हैं। भट्टी साहब, जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि मैं तो PTI में से नहीं जा रहा कहीं, तो इसका मतलब है किसी और को जाना पड़ेगा ना सर? एक नियाम में दो तलवारें तो नहीं रह सकती। देखिए रज़वान साहब, ये एक दिलचस्प सूरत-ए-हाल है कि आपको याद होगा मैं एक टर्म इस्तेमाल किया करता हूँ, स्क्रैप। जिस तरीके से इकट्ठा किया गया किसी नजरिए के बगैर, किसी एजेंडे के बगैर। एजेंडा तो इक़्तिदार था कि इमरान खान साहब अपने तमाम तर जो उनके नजरियात थे सियासी, उसके साथ इक़्तिदार में आने के उनके कोई चांसेस नज़र नहीं आते थे। तो फिर उन नजरियात को एक साइड पे रख के उनको टेक शेक जो दी गई, जो बंदे के साथ तरीन साहब के जहाज में इकट्ठे करके दिए गए, और पहले उन्होंने जो कैंडिडेट तोड़ कर दिए, उसके बाद वो इक़्तिदार में आ गए। अब इक़्तिदार के अंदर जो सब अच्छा चलता रहा, जब तक चलता रहा, फिर वो जैसे हर एक सियासी जमात के साथ होता है, मफादात के ऊपर लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर वो गैंगवार में तब्दील हो जाती है। और गैंगवार में फिर आपको पता है कि पुलिस बड़ी सियानी होती है, वो 2-4 ग्रुप बनवा के एक दूसरे से डर करवा देती है, तो अपने बंदे के ज़ाया कराने होते हैं रिजवान भाई साहब। तो पुलिस जो है ना, उसका बड़ा एक पुराना तरीक़ाकार है बसनीत के अंदर, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, वो ऐसे ही ऑपरेट करती है। बरकफ देखिए, जहांगीर तरीन साहब की एक तो ये कि अपने हवाले से
چیزیں کنفرم نہیں ہیں، اور میرے ذرائع نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں انہوں نے ان سے بھی حلف لیا ہے کہ آپ کسی موقع کے اوپر ہم سے بٹرے نہیں کریں گے۔ تو اب اس میں زیادہ تر چونکہ سرائکی بیلٹ کے لوگ ہیں اور لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر سرائکی بیلٹ کے ہیں۔ اب دوسری طرف سے پریمپٹیو میئرز جاری ہیں کہ مزید لوگ اس طرف نہ جائیں، اس کے لیے کوئی ادھر بھی کیسز شیسز جو ہے وہ بنیں گے، انکوائری شروع ہو جائیں گی اپنے لوگوں کی، تاکہ ایک تو احتساب کا جو ہے وہ بیلنس ہو جائے، جو ایک ون سائیڈڈ پرسیپشن بن گئی ہے، اور دوسری بات یہ کچھ لوگوں کو قابو رکھا جا سکے۔ لیکن اب صورتحال جو ہے وہ کوئی دیکھیں صرف جہانگیر ترین والا معاملہ نہیں ہے رضوان بھائی صاحب۔ فرینکلی اسپیکنگ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے تو مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت وہ ڈیل کر لیں۔ ان کا اصل مسئلہ تو مقدمات ہیں، یہ مقدمات ان کے عمران خان ختم کر دیں تو وہ گڈی گڈی ہو جائے گا، اور عمران خان صاحب کا اصل مسئلہ اقتدار ہے، اور جب ان کو جاتا دکھائی دے گا تو وہ کوئی بھی کمپرومائز اس کے لیے جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دیکھیں وہ اچھی طرح رموز و اوقاف جو ہے وہ سمجھ چکے ہوئے ہیں اقتدار کے، اب وہ عمران خان نہیں رہے کہ وہ اڑے رہیں گے ضد پر اور ڈٹے رہیں گے، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ وہ بھی اپنے کمپرومائزز جو دیکھیں کرتے ہیں اور مزید کریں گے۔ اصل مسئلہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اب یہ طے ہو گیا کہ وہاں پہ جو چون کا مربع اکٹھا کیا گیا تھا وہ لوگ اب وہاں پہ اکٹھے نہیں چل پا رہے، اور اسی کے تناظر میں سینٹ کے اندر جو باپ کے لوگوں نے دوسری طرف ووٹ کیا اور گورنمنٹ کا کینڈیڈیٹ ہارا یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں، تو اب وہاں پہ جو ہے وہ جوڑ توڑ شروع ہو گئی ہے۔ جام کمال نے آج بھی یہ کہا ہے جو وزیر اعلیٰ ہیں کہ جی 2-4 لوگ ہیں، زیادہ نہیں ہیں، پہلے دن سے ہیں، حکومت بننے سے پہلے سے 2-4 ہی لوگ تھے، لیکن وہاں پہ بڑے سیریس ایشو ہیں، اور اب اس طرح سے وزیر اعلیٰ اور اسمبلی جو ہے وہ آگے نہیں چل پا رہے۔ گورنر کے حوالے سے جو اطلاعات تھی اس کے اوپر اب معاملہ تھما ہے، لیکن سیاسی جوڑ توڑ جو ہے وہ وہاں پہ عروج پہ ہے، اور جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہے وہ کر چکے ہوئے ہیں، پورے نمبر گیم پوری کر چکے ہوئے ہیں، اور زیادہ دیر مرکز کے اشارے کے اوپر وہ رکیں گے بھی نہیں۔ تو بیسیکلی تو بھٹی پہلے بلوچستان کے اندر بھٹی صاحب یہ کے پی کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں وزارتوں کے نوٹیفیکیشن کے انتظار میں، اگر ان کی وزارتوں کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو وہ کہیں اور کا رستہ ناپ سکتے ہیں، یہ بھی ایک انکنفرمڈ نیوز ہے، وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں کے پی کے اندر اتنا بڑا ڈفرنس نہیں، اگر 20-25 لوگ ان کے رضوان صاحب جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتے بھی ہیں تب بھی ان کی سادہ اکثریت جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ تو کے پی کے اندر فارورڈ گروپ کا جو حکومت کے اوپر اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوگا، ہاں پی ٹی آئی کی جو ساکھ ہے وہ ضرور متاثر ہوگی، لیکن اس میں سے اسکینڈل نکلیں گے کے پی کے اندر سے بھی۔ اب لوگ بہت سارے کاغذات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اپنے سیاسی لوگ جن کو یہ پتہ ہے کہ کہاں کہاں دہاڑی لگی ہے، تو وہ ایسا صاحب ان کو جو ہے وہ میڈیا پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن پنجاب بلوچستان کے بعد دوسرا بڑا جو تھریٹ ہے وہ مرکز ہے۔ مرکز میں اختر مینگل 76 اگر ان کے لگائے جائیں، 176 میں سے یہ جو ترین کے 10-12 لوگ ہیں اور مینگل صاحب والے اور یہ سارے مائنس ہوں تو پھر سادہ اکثریت نہیں رہتی۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا نمبر ہے پنجاب کا۔ پنجاب کے اندر آلموسٹ جو ہے وہ جہانگیر ترین والے گروپ کو اگر نکالا جائے تو اپنی اکثریت جو ہے وہ یہ لوز کر چکے ہوئے ہیں، اور چودھریوں کے تو دھڑا دھڑ انکوائریز بند ہو رہی ہیں، اور نیب کے اندر پرویز لائی کی انکوائری بند ہوئی، اسی طرح اور مزید بھی ان کو مراد ملیں گی آنے والے دنوں میں، آپ دیکھیں گے۔ لیکن اس کے باوجود اس وقت سموتھ سیلنگ گورنمنٹ کے لیے باقی نہیں بچی، اپنے اقتدار کا نصف سے زیادہ حصہ پورا کر چکے ہوئے ہیں، پولیٹیکل انریسٹ ہے ملک کے اندر، گورننس جو ہے وہ اپنے 0 لیول مائنس کے اوپر چل رہی ہے۔ تو اس سارے کو دیکھتے ہوئے، اور پھر یہ کہ جو اندر گینگ وار شروع ہو گئی ہے پارٹی کے صفوں کے اندر، جیسا کہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو اس میں پھر زیادہ دیر تک سسٹین کرتی گورنمنٹ دکھائی نہیں دیتی،
بجٹ کی منظوری جو ہے وہ کہ شیخ رشید صاحب نے آج کہا ہے کہ جی وہ ووٹ دے گا جہانگیر ترین گروپ بجٹ میں. انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم پہلے بجٹ پڑھیں گے, دیکھیں گے, پھر ووٹ کریں گے. تو اس ساری صورتحال کے تناظر میں کوئی اپنی مدت پوری کرتی دکھائی نہیں دیتی حکومت, اور بڑے بڑے بلنڈرز ہیں جن کے اوپر ابھی تک پردہ ڈلا ہوا ہے. یہ رنگ روڈ تو ایک سامنے آ گیا, اور بڑے بڑے بلنڈرز ہیں یہ ویکسینوں شیکسینوں کے معاملات, ٹکٹوں کے معاملات, ٹیسٹ ٹکٹوں کے, اور یہ جہاں آج گئے ہوئے تھے محمد ڈیم, اس کا بھی کھاتا کھلے گا کہ اس کی لاگت کہاں سے کہاں تک گئی اور کیا معاملات ہیں. وہ ایک نواز شریف صاحب ایسے انوکھے کام کرتے ہیں اور بڑے زبردست کام کرتے ہیں. وہ ایک بٹھا گئے تھے بندہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل وہاں پہ وابطہ میں, تو ان کی ریٹائرمنٹ بھی قریب ہے, اور آئی ہوپ کہ یہ جو محمد ڈیم والے معاملات ہیں یہ اب ایسا اور دوسری تیسری چیزیں ہیں لیفٹ رائٹ جن کے اوپر بڑی سخت کڑے پیرے تھے رضوان علی صاحب. وہ پیرے جو ہی ہٹتے جائیں گے یہ چیزیں نکلتی جائیں گی اور یہ فیس کرنی بڑی مشکل ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا جی. فاروقی صاحب جی سر, یہ جو ہے سچویشن جو ہے کافی لیکوڈ ہوتی جا رہی ہے. بھٹی صاحب نے فرمایا کہ مدت پوری کرتی نظر نہیں آ رہی. مجھے تو حکومت جو ہے نہ صرف کہ مدت پوری کرتی نظر آ رہی ہے لیکن اگلے 5 سال کے لیے بھی الیکشن جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں چاہوں گا آپ میری تصحیح فرمائیں. ہو سکتا ہے کہ اس کا چہرہ عمران خان نہ ہو لیکن پارلیمنٹ یہی چلے گی 5 سال. آپ کی کیا رائے ہے سر؟ دیکھیے یہ تو بڑی اچھی آپ نے بات کی, پارلیمنٹ تو چلنی چاہیے. 5 سال کیا, اگلے 10 سال, اگلے 20 سال پاکستان کا مقدر ہی پارلیمنٹ ہونی چاہیے. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. باقی عمران خان رہتے ہیں یا نہیں رہتے, کوئی اور آ جاتا ہے, اس کا بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اچھا 2-3 چیزیں ہیں. آپ نے بات کی تھی جہانگیر ترین صاحب سے شروع. یہ ہمارے سیاسی نظام کے دیکھیے تضادات اور سیاسی نظام کی کمزوری, اور جس طرح سے مین پولیٹیکل پارٹیز کو اقتدار سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے, جس طرح سے جس قسم کے الیکشن یہاں پہ ہوتے ہیں, اس کے نتیجے میں دیکھیے جب یہ چھوٹا سا ایسا واقعہ ہوتا ہے نا, تو وہ چند ایک افراد جو ہیں وہ پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. اور ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ ایک کرپشن کا کیس ہے جس کو بیس بنایا گیا کہ جی میرے ساتھ اس پہ زیادتی ہو رہی ہے. اب یہ پہلی بات تو یہ ہے, اس کے کچھ فائد ایسے لگتا ہے, کبھی کبھی لگتا ہے یہ ڈرامہ ہو رہا ہے کہ وہ سارا شوگر سکینڈل جو ہے وہ کدھر گیا, نہ کسی کو پکڑا نہ کسی کو سزا دی, اور ایک دوسرے کی لڑائی شروع ہو گئی. چینی 115 روپے کلو, چینی 115 روپے کلو ہو گئی. پبلک کا کوئی معاملہ حل نہیں ہوا, پیسے واپس نہیں آئے, سزا کسی کو ہوئی نہیں, اور نام بہت بن گیا حکمرانوں کا کہ انہوں نے جناب دیکھیے شوگر مافیا کو انہوں نے پکڑ لیا, پیٹرولیم مافیا پہ انہوں نے ہاتھ ڈال لیا. اچھا لیکن جہاں اگر یہ اپنا کوئی مفاد اس پہ سوچتے ہیں جہانگیر ترین صاحب یا ان کا گروپ جو ہے, تو میرا خیال ہے کہ جو 2 مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, وہ بے شک بے اصولی کی جتنی مرضی سیاست ادھر ادھر انہوں نے کی ہو, بڑا کچھ ان کا ماضی بھی اسی طرح کا ہی ہے, لیکن اس موقع پر اس طرح کے کرپشن زدہ کسی ٹولے کو لے کے شاید دونوں پارٹیوں میں سے کوئی یہ افورڈ نہ کرے کہ وہ ان کو ساتھ ملا کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ عمران خان کو فارغ اس لیے کر دیا جائے کہ ان لوگوں کا جو سکینڈل ہے, کیونکہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے, ان کا دعویٰ ہے زیادتی کا, تو ان کو ساتھ ملا لے. اور باقی دیکھیے ایک سمجھنے کی بات ہے, میری سمجھ میں جو بات نہیں آتی, کیا جہانگیر ترین جس جہاز میں بندوں کو لے کے آتے تھے, کیا وہ اپنی طاقت کے زور پہ ان بندوں کو لے کے آتے تھے؟ یہ بندے جہانگیر ترین کے ہوتے تھے یا اس جہاز کو استعمال کیا جاتا تھا یا جہانگیر ترین کو استعمال کیا جاتا تھا؟ میں نہیں سمجھتا کہ اگر تو جہانگیر ترین کی ذاتی قوت اتنی ہے تو شاید ہی پاکستان میں 2-3 بڑے جو لوگ ہیں ان کے اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ کہے جی اس کے ساتھ 40-50-60 لوگ ہیں, 80 لوگ ہیں اس کے ساتھ. جہانگیر ترین کی مجھے ایسی کوئی پولیٹیکل پوزیشن نظر نہیں آتی کہ ان کے ساتھ ذاتی طور پہ اتنے لوگ, ان کا اپنا گروپ کوئی اس بیس پہ کہ وہ بہت بڑے نظریاتی شخصیت ہیں, سیاسی شخصیت ہیں, وہ آ جائیں. یا تو یہ کسی اور کی مرضی ہے,
جو عمران خان جس طرح سے آئے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ محکمہ زراعت نے ڈیپوٹیشن پہ بھیجے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں نا، ہم بالکل، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یا تو کسی اور کی مرضی ہے، ورنہ جہانگیر ترین کی ایسی حیثیت کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیں نا، ایک پولیٹیکلی پنجاب کے لیول پہ اور ایک پالیٹکس کرنے والے ایک شخص، بڑی عزت ہے ان کی، بڑا احترام ہے ان کا، لیکن ان کا کوئی ایسا کرزما، کوئی ان کے کارنامہ کو بہت بڑا، انہوں نے کہیں ملک کو لیڈ کیا ہو، کسی پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کیا ہو، انہوں نے بہت متاثر کیا ہو، اور ان کے پیچھے جو کچھ وہ اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ان سب کو بھی آپ دیکھ لیں، ان میں سے کون کوئی نامور شخص ہے، کون ایسا بندہ ہے جس کو ہم سمجھے کہ وہ اصولی طور پہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے؟ یا تو دیکھیے ان کا جہانگیر ترین کا جہاز بھرا جا رہا ہے، یا تو یہ بات ہے، اور کچھ جو افواہیں ہیں کسی نیشنل گورنمنٹ کی، یا پھر اس طرف کوئی بات ہے۔ اگر یہ چیزیں اس طرح سے ہیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی اور پاکستان کے پارلیمانی نظام کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ابھی اس سسٹم میں چلتے چلتے چیزیں جو ہیں، بھلے عمران خان کی جتنی بھی کوتاہیاں ہو، بیڈ گورننس ہو جس کا ہم ہمیشہ ذکر کرتے رہے ہیں، لیکن کیا اس طرح سے کسی سسٹم کو اکھاڑ کے پھینکا جا سکتا ہے؟ صحیح۔ اور پھر ویسے مجھے نظر نہیں آتا کہ اس کے بہت دیر پا اثرات ہوں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کل کو صلح کر لیں، بھٹی صاحب والی بات وہ مجھے ٹھیک لگتی ہے کہ ان کی سودے بازی ہو گئی تو یہ سارا کچھ برابر ہو جائے گا۔ جہاں تک عمران خان والی بات ہے نا جی، دیکھیے جو پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات ہیں، داخلی حالات ہیں، پاکستان کے جو خارجی حالات ہیں، ان میں پاکستان کے اندر کوئی نیا الیکشن مجھے فوری طور پہ ہوتا نظر نہیں آتا، اور کسی حکومت کی تبدیلی اس طرح سے غیر معمولی انداز میں بھی ہوتی مجھے نظر نہیں آتی۔ دیکھیے اگر کوئی ایسا معاملہ ہونا ہوتا تو یہ جو اتنی مہربانیاں ہو رہی ہیں کہ آپ $3 ارب کا پھر ادھار تیل لے لیں جی ہم سے، تو پھر ایک فکرہ میں ڈالوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید کسی نے طے کیا ہے کہ اب اپوزیشن بھی ہم خود ہی کھیلیں گے۔ یہ حکومت بات بڑی اچھی، کل پرسوں کسی نے فکرہ بہت اچھا کہا ہے، ظاہر ہے کسی نے کہا تو مجھے نام نہیں یاد، کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والی بات، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والی بات، یا بالنگ بھی ہم کروائیں گے تو بیٹنگ بھی ہم خود ہی کریں گے، یہ ہو سکتا ہے، دوسری ٹیم باہر بہ کے دیکھیں۔ اب یہ ہے کہ عمران خان جو ہے، یا تو دیکھیے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اتنا کہیں ناراض کر دیا ہے، یا ان کی کہیں بن نہیں رہی، یا ان کی بات مانی نہیں جا رہی۔ مجھے کوئی ایسا اس وقت کوئی ایسا ایشو نظر نہیں آتا جہاں پہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو اوبے نہ کیا ہو، صحیح، جہاں پہ انہوں نے ان کی بات نہ مانی ہو۔ تمام باتیں جو کچھ کہا جاتا ہے، جو کچھ پالیسی ہوتی ہے، اسی طرح ہوتی ہے۔ دو میجر ایشوز ہیں افغانستان کا اور بھارت کا، دونوں میں سول حکومت کا یا عمران خان کا جتنا لینا دینا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور پاکستان میں ہر شخص جانتا ہے۔ بریگیڈیئر سعد ملک کی سری لنکا کولمبو میں سفیر کے طور پہ تعیناتی سے لے کے اب تک انہوں نے کوئی کام سے نہ نہیں کیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ بڑی لحاظی قسم کی طبیعت پائی ہے جی نیازی صاحب نے۔ چلتے ہیں اپنا نعیم مسعود صاحب کی طرف۔ سر جی، یہ جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا وہ تو جیسے انہوں نے کہا کہ نہ کوئی ویژن ہے نہ وہ کو ہے، تو آپ بھی کیا اس بات سے ایگری کریں گے کہ پارٹی نے سوچا ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے یہ بہت ہو گئی، اب اپوزیشن بھی ہمارا گروپ ہی کرے گا؟ رضی صاحب، بات یہ ہے جس طرح پولی ٹولکی فاروقی صاحب نے اور اس سے پہلے جناب ممتاز بھٹی صاحب نے بجائی ہے نا، اس میں کافی حد تک باتیں درست ہیں، آپ بھی باتیں درست کرتے ہیں، لیکن میں ایک عرض کروں، عمران خان جس دن آئے تھے اس سے کوئی 5-6 ماہ بعد آپ کو میں مسلسل کہتا تھا کہ عمران خان 5 سال تاریخ کے ناکام ترین وزیر اعظم ہوں گے، تو آپ نے مجھے کہا تھا 5 سال کریں گے، میں نے کہا ہو سکتا ہے 5.25 ساڑھے 5 سال کر لیں۔ لانے والوں کو یہ احساس ہو گیا کہ یار عمران خان صاحب کو دوبارہ لانا نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو مظلوم بھی نہیں بننے دینا، عمران خان صاحب کو نہ بے نظیر بننے دینا ہے، نہ میاں نواز شریف بننے دینا ہے۔ اچھا، اس میں ترین صاحب کے گروپ کی طرف بعد میں آؤں گا، لیکن اس میں سراسر عمران خان صاحب کا اپنا ذاتی قصور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنے عاقبت ناندیش مشیر اکٹھے کر لیے کہ ان دنوں جو کشتی ان کی ڈگمگا رہی ہے، اس کے باوجود ان کے غیر سیاسی مشیروں کی بات سنیں تو وہ لوگوں کے جلتی پہ تیل ڈال رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ترین صاحب کے ساتھ نہ تو ترین کے ویژن کی وجہ سے لوگ آئے ہیں،
نا ترین کے مال و زر کی وجہ سے لوگ آئے ہیں. اب جو پنجاب میں پارلیمانی گروپ کے لیڈر بنے ہیں ترین گروپ کے سعید اکبر نوانی صاحب, میں خود گواہ ہوں کہ سعید اکبر نوانی جو 85 سے جیتے آ رہے ہیں, ان کے بھائی MNA بھی رہے ہیں, ان کی تذلیل اس قدر ہوئی ہے کہ انہیں تو پارٹی چھوڑ کے, بلکہ انہیں تو پہلی اپنی کسی پارلیمانی تقریر میں جو طبلِ جنگ ہے نا وہ بجا دینا چاہیے. یعنی رضی آپ یقین کریں کہ ایک ساہو صاحب تھے سابق پرنسپل سیکٹری, ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا, وہ بزدار کو نہیں ملنے دیتے تھے. بزدار کو کوئی عبدالقادر بزدار پروفیسر تو مل سکتا ہے, لیکن جس کو بزدار پسند نہیں کرتے, یا بزدار سے سیانا ہے یا اس کا پارلیمانی تجربہ بزدار سے زیادہ ہے, وہ الرجک ہیں بزدار صاحب اس سے. آپس کی بات ہے کہ آپ باہر نکل جائیے, پہلا بندہ جس کے اوپر آپ کی نظر پڑے اس کو پکڑ لیجئے, وہ بزدار سے سیانا ہوگا. اچھا اب بات میں کیا کہوں, آپ وہ آخری وہ سٹروک لگا دیتے ہیں. کسی نے پھاڑ لو, ساڑھے چوکیدار نے پھاڑ لو, ایمان نال بزدار نال سیانا. لیکن مجھے بتائیں بزدار بیچارے کا اس میں کیا قصور ہے؟ بزدار کو اس پوزیشن پہ, اس نمبر پہ وسیم اکرم پلاس کے طور پہ کھلایا کس نے؟ سر بات یہ ہے کہ میں نے وہیں سے بات شروع کی تھی کہ عمران خان صاحب کا قصور ہے. مجھے خودکشی نہیں کرنی چاہیے, اگر میری کیپیسٹی سے بڑا کام ہے مجھے انکار کر اور پھر میں آپ لوگوں کو ایک بات کرتا تھا, میری بات کو آپ لطیفہ سمجھتے تھے, میں آپ کو کہتا تھا ساری لٹیا ڈوب جائے گی بزدار کے ساتھ جو عثمان نامی نام ہے, جو علم جفر ہے, جو علم العداد ہے, اور جو شمسی توانائی, شمسی علوم, ستاروں کے علوم کہہ رہے ہیں, عثمان اور عمران ساتھ ساتھ چلیں گے. اور آپ دیکھیں میں اس تو ہم پرستی کی جب میں بات کرتا ہوں نا رضی, آپ مجھے نہیں بولنے دیں. نہیں علیم کیوں نہیں چل سکتا, ادھر بھی تو عین لگا ہوا ہے نا, ادھر جا کے. اب میں یہ کہوں کہ علیم کے ساتھ لام اور میم بھی لگا ہوا ہے, تو پھر میں اب کیا کہوں. بات یہ ہے, بات کو تھوڑا سا اگر اجازت دیں تو ہم آگے لے کر کے چلتے ہیں. عمران خان صاحب کو علیم جیسے علیم خان کو دیں, عمران خان پاپولر ہوتا. عمران خان کو دوسرا عمران خان پیدا, وہ دوسرا علیم خان پیدا, وہ دوسرا خان ہی پیدا نہیں کرنا چاہتے. اور جاتے جاتے ایک بات میں آپ کو اور عرض کروں, مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں پنجاب میں 32 ہے. آج میں نے شاید عرض کیا یا نہیں کیا, میری سعید اکبر نوانی صاحب سے آنے سے پہلے بات ہوئی, مجھے پتہ ہے آپ مجھے ہوم ورک دے دیتے ہیں کہ پتہ کر کے آئیں. تو میں نے کہا آپ کے ساتھ کتنے بندے ہیں؟ انہوں نے کہا نعیم صاحب 32 ہیں جو میں اپنی انگلیوں پہ گن سکتا ہوں, اور اس سے بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے. میں نے عرض کی کہ مرکز میں واقعی وہ جو راجہ ریاض ہیں وہ ہوں گے؟ انہوں نے کہا وہاں ہاں راجہ ریاض ہوں گے. تو میں نے کہا وہ تو اس قابل نہیں ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جہانگیر ترین ہی اس قابل نہیں ہے. بات یہ ہے میرے بھائی کہ 3 قوتیں چلتی ہیں پاکستان میں, ڈنڈے کی قوت, اس کے علاوہ پیسے کی قوت, اور تیسری قوت ہے اقتدار کی. جس طرح ہو رہا ہے, آج اگر کیو لیگ چاہے, آج اگر دل بے ایمان ہو جائے اسپیکر صوبائی اسمبلی پنجاب کا, تو آج ہی تختہ الٹ جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے جو آپ لوگ کہتے تھے وکٹ کے دونوں طرف, میں 3 ماہ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ پوری نون لیگ, چلیں تھوڑے سے لوگ نکال لیں, پوری پیپلز پارٹی, چلیں چند ایک لوگ اس سے بھی نکال لیں, اور PTI مور دین انف, تینوں ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں, اور مجھے تینوں ہی ان دنوں اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیاں لگ رہی ہیں. ورنہ یہ کہاں کی بات ہے کہ PDM کی جس طرح اڑان ہوئی تھی اب تک سے تختہ نہ ہو گیا ہوتا. ٹھیک ہے, تخت سے تختہ نہ ہو گیا ہوتا. بس اتنا ہی جی اس موضوع پہ. ابھی پروگرام میں بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے رنگ روڈ راولپنڈی کے مقدمے کا, مدعے کا, معاملے کا. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ نعیم مسعود صاحب ہیں, فاروقی صاحب ہیں, اور بھٹی صاحب ہیں, ممتاز بھٹی صاحب. فاروقی صاحب, سر آپ رنگ روڈ کا منصوبہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, پاکستان کی قومی زندگی کا کوئی شعبہ نہیں ہے جو اس میں نہ انوالو پایا گیا ہو, اور باقاعدہ گوڈے گوڈے تک انوالو پایا گیا. ٹھیک ہے, اب تو وہ ایسے لگ رہا ہے مجھے, تصور کی آنکھ سے میں دیکھتا ہوں کہ اب سارے جو ہیں
وہ اس گوڈے گوڈے تک گھٹنے سے بھی اوپر وہ اس کیچڑ کے اندر دھنسے ہوئے ہیں، اور اب وہ کیچڑ اٹھا کے ایک دوسرے کے منہ کے اوپر پوت رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہم میڈیا جو ہے، کنٹرولڈ میڈیا، جن کے منہ کے اوپر کیچڑ پوتا جا رہا ہے، ان میں سے بعض کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ عمران خان صاحب غلط کھیل گئے، سمارٹلی کھیل گئے کہ باقیوں کو بھی انہوں نے گندا کر دیا، یا آپ کہیں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو گیا؟ رضی صاحب اصل میں صرف آپ رنگ روڈ جو پنڈی والا معاملہ ہے اس کو نہ دیکھیں، پاکستان میں اس سے پہلے 2 پروجیکٹ اور جو ہم نے ابھی پچھلے سالوں میں دیکھے، ایک تو دیکھیے موٹر وے جو ہمارا بنا تھا، اس میں کیا ہوا تھا؟ کون سا؟ جو نواز شریف صاحب نے بنایا تھا، M2 کی بات کر لی ہے نا، اس میں تو کس طرح سے کس کس کے علاقے جو ہیں کس کس کو نوازا گیا، اور یہ سارا دیکھیے ایسے بات نہیں ہے صرف عمران خان کو قصوروار ٹھہرا دینا، یا مثلا اس میں 16 ارب کا پروجیکٹ تھا، 32 ارب میں مکمل ہوا تھا، کیونکہ بینظیر صاحب نے 2 دفعہ اس کی الائنمنٹ ہاں جی، اور امینڈمنٹ کی تھی، جس کی بھی الائنمنٹ جب کاسٹ اوور رن ہو گئی تھی نا، دیکھیں نا، جب الائنمنٹ چینج کی جاتی ہے تو پھر یہی فائدے پہنچائے جاتے ہیں نا، فائدے تو پھر یہی پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ جو آپ لاہور کا رنگ روڈ کا پروجیکٹ ہے، یہ جب ڈیزائن ہوا تھا تو اس ڈیزائن ہونے سے پہلے آپ اپنی جس روڈ پہ آپ کا آفس ہے یہاں سے باہر نکل کے دیکھیں تو زمینیں کن لوگوں نے خریدی تھیں، جتنے اس کے کراسنگ بنتے ہیں بڑی روڈز پہ، تو کن لوگوں کی ساری زمینیں کن کی ہیں، آج بھی چیک کر لیں، اس لاہور شہر میں چیک کر لیں نا، تو یہ تو سارے لوگ کرتے ہیں۔ عمران خان کا یہ ہے کہ عمران خان بیسیکلی بہت ساری چیزوں میں اتنا عقل مند نہیں ہے، وہ کرنا چاہتا ہوگا، وہ اور طرح کی اپنی عقل مندی یہ پرائم منسٹر دکھاتا ہے، لیکن ہمارے جو تجربہ جو چاہیے ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں شاید وہ عمران خان کے پاس اتنا ایکسپرٹ وہ اتنا نہیں ہے۔ ہاں یہ باقی جو لوگ ہیں جن کے آپ نام نہیں لے سکتے، میں بھی نہیں نام لے سکتا، میں بھی کیوں نام لوں کسی کا، اور جو باقی یہ ترین سکینڈل جو ہے، یہ گروپ جو ہے، اس سے بڑا یہ والا سکینڈل بن سکتا ہے، لیکن مضبوط لوگوں کی وجہ سے یہ سکینڈل بھی دب جائے گا۔ اس پہ وہ لوگ جن کے نام آپ بظاہر 2-3 بندوں کے نام آ گئے، منسٹر کو انہوں نے پکڑ لیا، عمران خان نے خود کہ بھئی تم نے پریس کانفرنس کیوں کی، وہ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پریس میں آ کے، میڈیا میں آ کے، پبلک کے سامنے ان کو گندا کیا جائے گا، وہ ہوتے رہیں گے، لیکن پھر اس طرح کا یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ بھی دب جائیں گی۔ ویسے وہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ غلام سرور خان صاحب بھی شاید پی ٹی آئی والا گروپ جوائن کر جائیں، یہ والا ترین والا گروپ۔ ہاں تو اگر اس طرح جوائن کرنا ہے نا جی تو پھر تو دیکھیے ہو جائے، لیکن دیکھیے عمران خان نے اپنے آپ کو میرے اپنے خیال کے مطابق بچانے کی کوشش کی ہے، اور عمران خان کے جو ساتھی ہیں جو ان کو جانتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان جب کبھی اپنے آپ کو مشکل میں دیکھیں گے تو وہ اپنے وہ انتہائی قریبی لوگ بھی جو ہوں گے وہ ان کی قربانی دے دیں گے اسی وقت۔ وہ یہ نہیں کہ وہ اپنی ایمانداری کے لیے، وہ اپنی شفافیت کے لیے نہیں، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی کی بھی قربانی دے دیں گے۔ اچھا ویسے وہ جو ڈی سی او صاحب پھڑکا اس میں او ایس ٹی بنائے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی الائنمنٹ نیسپاک کی طرف سے کوئی فراہمی نہیں کی گئی تھی، تو اس کی وائلیشن کی گنجائش کہاں سے نکل آئی، اس کی وائلیشن کہاں سے ہو گئی؟ جنہوں نے رپورٹ کے اوپر سائن نہیں کیے اور جن کو ٹرانسفر بھی کیا گیا اس رپورٹ کے نتیجے میں، ان کا نقطہ نظر آیا ہے کہ جناب کون سی الائنمنٹ، کیڑی الائنمنٹ؟ دیکھیں رضی صاحب یہ تو بہت آسان کام ہے نا کہ آپ چیف سیکرٹری کو کہتے ہیں کہ رپورٹ تیار کریں، وہ کسی ایک ذمہ دار افسر کو رپورٹ تیار کرنے کے لیے ساتھ اپنے ملاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ اس رپورٹ کو غلط ثابت کرنا، اس کے بارے میں بیان دے دینا کسی بھی شخص کے لیے بڑا آسان ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو وہ کوئی بھی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، وہ کوئی بھی شخص نہیں ہے فاروقی صاحب، وہ اس انکوائری کمیٹی کا 3 رکنی کمیٹی کا ممبر تھا، بالکل ممبر تھا، میں اور اس کے دستخط کے بغیر رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے۔ میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ جب کوئی بھی شخص جب اس کے بیان کو اہمیت دی جائے گی تو بیسیکلی بہت سارے چہرے ایسے ہوتے ہیں نا جی جو اس میں انوالو ہوتے ہیں، ان کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اربوں خربوں کے جو کھیل ہیں، میں تو صرف اس بات کو اس لیے جانتا ہوں کہ یہ پراپرٹی کا اور یہ موٹر ویز کا اور بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کرنے کا، یہ جو ٹھیکے بنتے ہیں، یہ جو پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں پاکستان میں، جس طرح سے یہ پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں یا کیے جاتے ہیں، اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہم شروع کرنے لگے ہیں، یہاں آپ اپنی زمینیں خرید لو،
یہ ہم آپ کو یہ رعایت دے سکتے ہیں. بیٹھے بٹھائے لوگ جو ہیں وہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کے مالک بن جاتے ہیں. تو اب جو لوگ اس پہ مالک بنے ہیں, اس میں عمران خان اگر اپنی ذات کو بچانا چاہتا ہے اور وہ کوئی باقی لوگوں کو ڈبونا چاہتا ہے, وہ الگ بات ہے. اگر اس میں ان کا یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر صرف اس میں سیاسی لوگ انوالو ہوں تو شاید یہ معاملہ دبے نہیں اور ایک بڑا سکینڈل بن جائے. لیکن اگر صرف سیاسی لوگ انوالو نہیں ہیں تو پھر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ مجھے آگے بڑھتے نظر نہیں آتے. پھر اس طرح کے معاملات بھٹی صاحب, فاروقی صاحب کو تو آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آپ بتائیے, آپ کے پاس اپڈیٹ بھی ہوگا کہ کیا صورتحال ہے آج سر؟ دیکھیے فاروقی صاحب ہمارے بھائی ہیں اور وہ ہمیشہ بڑی پڑھی لکھی اور اکیڈمک قسم کی جو ہے وہ بات کیا کرتے ہیں, اور اس کی کوئی نہ کوئی ہمیشہ جو ہے وہ لاجک اور جواب ہوتا ہے. لیکن دو تین باتیں جو ہے نا وہ پہلے بھی جو کی میں فاروقی صاحب, ایک تو یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو لے گا کون, یہ جہانگیر ترین ہے, ان کو یہ کرپٹ ہیں, ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں, تو باقی جماعتیں ان کو کیوں لیں گی. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا نظر فراش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس وقت آپ نے جو ہے وہ, بلکہ ان کو پکا کر رہے ہیں کہ آپ نے واپس نہیں جانا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ دیکھیں یہ سارے ایک جیسے ہیں, کس کے اوپر کرپشن کے الزامات نہیں ہیں, کس کے اوپر اثاثہ جات آمدن سے زیادہ بنانے کا الزام نہیں ہے. سیاسی جماعتوں میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. یہ پالیٹکس پاکستان کے اندر ایک ریالٹی ہے کہ آپ حلال کے پیسے کے اوپر بڑی مشکل ہو گئی ہے اور بہت پیسے لگانے پڑتے ہیں الیکشن کے اندر. رضوان رضی صاحب, یہ آپ جو مرضی کہتے رہیں, میرے اوپر تو انہیں جو ہے وہ سیاست لگا دیں, پارلیمنٹ لگا دیں, لیکن پاکستان کے اندر کوئی ایک ذی شعور ایسا ہے جس کو یہ پتا ہو کہ دیکھیں ایک وقت تھا کہ یہ جو ہم ان کو جو تھے نا وڈیرے یا لینڈ لارڈ جو لڑتے تھے الیکشن, ان کو ہم بڑا برا کہتے تھے, لیکن یہ تو زمینیں بیچ کے لڑتے تھے. آپ دیکھ لیں کہ پچھلی وہ اٹھا کے زیادہ تر ان میں سے زمینیں بیچ کے لڑتے تھے. اس کے بعد ایک یہ جو رجیم آیا ہے, اس میں تو آپ نے پالیٹکس میں لوگ آتے ہی پیسے بنانے کے لیے ہیں, اور پالیٹکس میں رہنے کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. پارٹی کے اندر آپ کو لیڈر کے اوپر پیسے لگانے ہیں, دوسرے تیسرے سارے معاملات. جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا وہ دھرنوں کے اوپر انہوں نے کتنے پیسے لگائے اس کی رسیدیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں میری اطلاع کے مطابق, اور وہ ابھی گم نہیں کی ہیں. تو دیکھیں ایک تو یہ بات بالکل ہی جو ہے کانٹیکٹ سے باہر ہے کہ ان کو کوئی لے گا نہیں. دوسری بات یہ کہ ایک چیز کہ جی باقی سیاسی جماعتیں ترین صاحب جہاز میں کیسے اٹھا کے جو ہے نا وہ لوگ لے جاتے رہے. تو دیکھیں فاروقی صاحب یقین کریں کہ آج سب کو پتہ چل جانا ہے کہ سال جائے کہ مسلم لیگ نون کے آنے والے الیکشن کے ٹکٹ فاروقی صاحب نے جو ہے نا فائنل کرنے ہیں مرکز کے اور پنجاب کے. یہ آپ کے دروازے کے باہر سے اگر رات بھر اٹھ جائیں تو میرا نام بدل دیں. سیاست یہ جو ٹکٹ والی مجبوری ہے نا, یہ بہت بڑی مجبوری ہوتی ہے. یہ آپ یقین کریں کہ یہ وہاں بیٹھے رہیں گے جب تک ٹکٹ فائنل نہیں ہو جائیں گے, اس کے بعد بھی آپ کے ارد گرد پھرتے رہیں گے. تو یہ تو ایسے لوگ آ ہی جاتے ہیں. صرف یہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے ایک آئیکن کہ یہ بندہ جو ہے وہ آپ کو تھرو کرا دے گا. تو ہم تو خود لے کر نہیں جائیں گے, لیکن یہ آپ کو لے جائے گا, آپ اس کے ساتھ چلے جائیں. اچھا رہ گئی بات رنگ روڈ والی, رضوان صاحب یہ بیسیکلی یہ جو اسکینڈل ہے نا رنگ روڈ کا, یہ ہماری ایک رپورٹر ہے, انہوں نے بریک کیا سب سے پہلے, اور اس میں اس کے بعد میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دی اور چیزیں جاننے کی کوشش کی اس میں ہے کیا بیسیکلی. تو دیکھیں اس میں اگر کسی نے اریسٹ ہونا ہے سب سے پہلے تو وہ عثمان بزدار نے ہونا ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں الائنمنٹ تبدیل ہوئی. سی ایم پنجاب جو ہے وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے جس نے جو ہے وہ میٹنگ بلا کے ٹیکنیکل کو, نیسپا کو, سب کو آن بورڈ لے کر اس کی منظوری دینی ہے. پہلی منظوری شہباز شریف نے دی تھی جو کہ جس کی واضح طور پہ ٹھلیاں سے روات تک کی منظوری تھی. بعد میں انہوں نے آلٹریشن کی. شہباز شریف نے میٹنگ بلا کے اس میں نیس پاک کا جو ڈیزائن تھا اس کی فائنل منظوری دی تھی. اچھا عثمان بزدار صاحب کے ساتھ کمشنرز کی میٹنگ بھی ہوتی ہیں, اس پروجیکٹ کے اوپر میٹنگ بھی ہوتی ہیں, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ نیچے الائنمنٹ تبدیل ہو گئی ہے.
اور اس کے وہ فنڈز بھی جاری کرتے رہتے ہیں، لینڈ ایکوزیشن کے فنڈز بھی جاری کرتے ہیں۔ دیکھیں رضوان رضا صاحب، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں، آپ اس کے میزبان ہیں، اور ادھر کوئی بندہ باہر سے آئے، اسٹوڈیو کا دروازہ کھولے اور اندر بیٹھ کے شروع ہو جائے دھواں دار تقریر، اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے، آپ کہیں یار اچھا مجھے تو پتہ ہی چلا، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، کیسے آیا اور کر کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں اس میں مین جو سارا سکینڈل گھومتا ہے وہ اس نااہلی کے اوپر گھومتا ہے کہ عثمان بزدار کو خبر کیوں نہ ہوئی، اور اگر خبر ہوئی تو اس نے بر وقت ایکشن لے کر اس کو سٹاپ کیوں نہیں کیا۔ اچھا، دوسری بات کہ جو کمشنر محمود صاحب ہیں، یہ قاری خوشی محمد الازری صاحب کے بیٹے ہیں، آپ کو یاد ہوگا زیادہ دور میں ایک بڑے، اور یہ بڑے انفلوئنس ان کا ہے، بیج میٹ شیٹ۔ اچھا، یہ سطح بہار بھی ہیں، نندی پور میں بھی ان کا نام آیا تھا، اور وہ انکوائری نیب کے پاس پڑی ہے، اور وہ انکوائری جو ہے وہ ٹھپ ہے فائل، اور اس کو لگایا کیسے جبکہ اس کی ایک اتنی بڑی اسکیم کے اندر نام آیا، اخباروں میں چھپا، نیب کے پاس انکوائری، تو نہ اس کو وہاں سے کلین چٹ ملی۔ لگایا کس نے؟ لگایا عثمان بزدار نے اور چیف سیکرٹری نے جو اس وقت تھا۔ تو دیکھیں اب ان کو پکڑا جانا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد اگلے پوائنٹ پہ آ جائیں کہ کمشنر صاحب آج خود ہی الائنمنٹ تبدیل کرتے گئے، نہ نس پاک کو لیا اس کے اوپر، نہ کسی اور کو، اور جو یہ ڈی سی صاحب ہیں یہ بھی بڑے انفلوئنس والے آدمی ہیں۔ اور مزے کی بات میں آپ کو ایک اور اگلی خبر دوں کہ بیوروکریسی کے اندر ان کے جو بیج میٹ ہیں 2-3 جنہوں نے آج چیمے والی کمپین چلائی تھی، آج چیمے کے گرفتاری کے اوپر جو ہڑتال ہوئی تھی، بیوروکریسی نے جو کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہی 2 بندے، وہ نعمان لنگڑیال آج کل وہ میرے خیال ہوتے ہیں فوڈ میں ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، اور دوسرا اپنے مومن آغا صاحب ہیں جی، مومن آغا صاحب۔ اچھا، بیوروکریسی کے جو واٹس ایپ گروپ ہیں ان میں جناب بڑی کیمپین چلی ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر سے ٹائم لو بھائی، ہم نے ملنا ہے، یہ تو محمود کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ محمود سرکار جب یہاں پر تھے، دیکھیں وزیر اعلیٰ کو پہلی بات یہ کہ وزیر اعلیٰ نااہلی نالائکی کے اوپر پکڑ میں آتا ہے کہ اس کے نیچے اتنی بڑی چینجز ہو گئی اور پروجیکٹ کے فنڈز تک نہیں روکے گئے، جاری کرتا گیا، لینڈ ایکوزیشن کے اندر 2 نمبری ہوئی، ٹھیک ہو گیا بھٹی صاحب، رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ جو گلزار شاہ صاحب ہیں چیف ابھی راولپنڈی ریجن کے کمشنر، انہوں نے لکھا ہے کہ اٹک میں جو یہ مبینہ طور پہ زلفی بخاری کے رشتہ داروں کی جو زمینیں ہیں اور سرور خان صاحب کا جہاں پہ نام آتا ہے، وہاں پہ لوگوں کو لینڈ ایکوزیشن کی مد میں پر مرلہ یا کنال زیادہ پیسے دیے گئے ہیں پنڈی کی نسبت، یعنی پنڈی سے زیادہ ریٹ لگایا گیا ان زمینوں کا۔ وہ بھائی کیسے لگ گیا؟ پنڈی کی زمین مہنگی ہے یا اٹک کی مہنگی؟ پسوال جہاں پہ کوئی اچھا، پھر جہاں آبادی نہیں ہے وہاں آپ روڈ لے کر جا رہے ہیں، وہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے۔ پھر یہ جو ہر سوسائٹی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرچینج بنا لیں، اور ان انٹرچینج اپنے، اور آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ جی کم لاگت کے اوپر ہم یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں بالکل درست ہے۔ دیکھیں اس میں ایک تو یہ کہ پنڈی کے جو معاملات ہیں، اس میں جو ہماری کور ہیڈ کوارٹر ہے پنڈی، ان کو بھی انہوں نے جا کے بریفنگ دی، اب ان کو بھی گمراہ کرتے رہے کہ یا ہم اپروول ہو گئی ہے۔ اب ان کی تو یہ جورسڈکشن بھی نہیں تھی کہ وہ پوچھتے کہ اپروول ہوئی ہے یا نہیں، یہ تو سی ایم کا کام تھا کہ وہ پوچھتے بھائی اپروول کہاں سے لی ہے، کیسے لی ہے، اور یہ سب کو گمراہ کر کے اپنی گیم ڈال گئے ہوئے ہیں۔ اب پیچھے جو ہے وہ لکیر پیٹتے رہیں، اور بیوروکریسی کیمپین چلائے گی ان کے حق میں، وہ پرائم منسٹر کو بلیک میل کرے گی، پھر جو اپنے لوگ ہیں وہ پریشر بڑھا رہے ہیں، سرور خان صاحب اور دوسرے تیسرے کہ جی یہ کیا ہو گیا، اس کے تو ٹی آر، انہوں نے کہا کہ ٹی او آر بھی غلط ہے، اس کے انکوائری ہوئی ہے۔ تو دیکھیں رضوان صاحب یہ سارا ہے، بہت سارے اسکینڈل پاکستان میں آتے ہیں، بڑا شور مچتا واویلا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کتابوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی دیکھیں نا، اتنا بڑا اسکینڈل آیا تھا جو پیٹرول اسکینڈل تھا اسی گورنمنٹ کا، ڈالر کے حوالے سے آیا تھا، اور اس سے پہلے بجلی کی قیمتوں کے تو کیا ہوا، نواز شریف دور پہ جو اسکینڈل تھے آج ان کے اوپر کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ اسی طرح یہ بھی دب دیا گیا فائل کے اندر۔ ہاں، پروجیکٹ کی پہلی اینٹ رکھی نہیں گئی اور لوگوں کی جیب سے پیسہ نکل کے مافیا کی جیبوں میں چلا بھی گیا، اور ہمارے پرائم منسٹر نے کوٹ کے جفی پائی ہوئی ہے کہ مافیا کو نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی جان، یہی وہ کمشنر صاحب ہیں گلزار شاہ صاحب جنہوں نے دھند ڈالی تھی سیالکوٹ کے اندر، اگر آپ کو یاد ہو،
اور اتنی نالائکی سے انہوں نے ڈھونڈ ڈالی تھی کہ ساری گورنمنٹ کو وزٹ کروایا تھا, ساری بیوروکریسی کو وزٹ کروایا تھا, اور جوتے مارے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اور یہی گلزار شاہ صاحب ہیں, انہوں نے یہاں پہ ہیں. رضوان صاحب ایک منٹ رکتے یہاں پہ. یہ گلزار شاہ صاحب جو ہیں, دیکھیں جو کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا وہ تو پنجاب گورنمنٹ, یہ ان سب کو انہوں نے ایک سائڈ پہ بٹھا دیا کہ جی ہم وہاں سے سارا ہیڈ کوارٹر سے سارا مینج کریں گے. یہ گلزار شاہ صاحب بوسٹر کے پڑھے ہوئے ہیں, بوسٹر کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, اور اگر انہوں نے کوئی 4-6 لوگوں کو کاڑی دیا ہے اس کے اندر تو اس کو میرے خیال ہے سپورٹ کیا جانا چاہیے, نہ کہ ان کے جو ہے نا وہ گجرا والا کے ساتھ. ٹھیک ہے بھائی جان, اسی آکسفورڈ دا ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੋਸਟਨ ਵੀ ਤੇ ਭੁਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. سر جی میرا تو خیال ہے کہ میں ٹائم ہی بتا دوں اور آپ مجھے لگتا ہے کہ نالائکی سب تو بڑا ایشو ہے, اور کوئی ایشو نہیں ہے. سر پلیز. وہی میں کہہ رہا ہوں, میرا تو دل کر رہا ہے رضی میں ٹائم دیکھوں, اور آپ خدا حافظ کہہ رہے ہیں آپ نے آج بھٹی صاحب کو اتنا ٹائم دے دیا, لگتا ہے کوئی پنڈی میں پلاٹ آپ نے بھی خریدا ہے یا خریدنے کی کوشش ہے. پنڈی پٹیاں میں رنگ روڈ ہے نا, کچھ پنڈی میں فراڈ ہو رہا ہے, میں نے پنڈی پٹیاں میں خرید لیا. رضی میں آپ کو ایک عرض کروں, وزیر اعظم پاکستان آج کے پی میں لوگوں کو سستے فلیٹس دے رہے تھے, اور تقریر یہ تھی کہ ہم نہیں چھوڑیں گے, سارے کرپٹ اکٹھے ہو گئے. اب ذرا غور کیجئے, اور ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے کہ چونکہ جو یہ غریبوں کا ہے سارا پلان, چنانچہ اس میں دیر ہو گئی, یہ امیروں کا ہوتا تو جلدی ہو جاتا. اور دوسری طرف رنگ روڈ کا پھڈا پڑا ہوا ہے, اپنے کئی پھڈے پڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو اس گورنمنٹ کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ اپوزیشن بری ہے. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ جو روڈز کے ساتھ یا روڈ سائیڈ پہ, یا جب آپ لاہور ایئرپورٹ کا جدھر منہ ہوتا ہے اور پیچھا جدھر ہوتا ہے, پیچھے پہ منہ لے جانا چاہتے ہیں تو کتنی زمینوں سے ہو کے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کن لوگوں کی زمینیں ہوتی ہیں, اور پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے. دیکھیں وہ فواد چودھری آج کیا کہہ رہے تھے, اور ان کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ بابر اعوان, لگتا ہے کوئی وہ پی ٹی آئی کا چہرہ ہے. وہ فرما رہے تھے کہ یہ اتنی اچھی حکومت ہے, یہ اتنا بڑا سکینڈل ہوا نہیں ہے رنگ روڈ کا, ہم نے اتنے جو کروڑوں روپے ہیں وہ بچا لیے ہیں. دیکھیں جنہوں نے اپنے سچ ہی خود تراشے ہوں. تو دوسری طرف ابھی فاروقی بھائی بڑی مزے کی بات کر رہے تھے کہ عمران خان اپنے آپ کو بچا لیں. ارے بھائی, عمران خان وزیر اعظم اس لیے نہیں بنے تھے اپنے آپ کو بچائیں, وہ اس لیے وزیر اعظم بنے تھے اس ملک کو بچائیں, اس قوم کو بچائیں. اگر عمران خان نے اپنے آپ کو ہی بچانا ہے, اگر ان کی پولیٹیکل سینس نہیں ہے, تو ہمیں ایسے عمران خان کی کیا ضرورت تھی اور کیوں ضرورت تھی؟ یہی معاملہ ہے کہ ہمیشہ وہ لوگ جو بڑے طاقتور ہیں وہ ایسی قیادت آگے لاتے ہیں کہ جس پہ میں, آپ, رضی یا سارے لوگ ہم کہیں ان کے تو پلے کچھ نہیں, عاقبت نہ اندیش ہیں, تو دوسرے رستے ہموار ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان سے صرف اتنی درخواست ہے کہ عمران خان صاحب سارے کرپٹ آپ نے اکٹھے کر لیے تھے, سارے ٹھیکیدار بھی آپ کی جولی میں چلے گئے تھے, جہاز پہ بیٹھنے والے جہاز بھی آپ کے پاس چلے گئے تھے, آپ غریبوں کی خدمت کرنے آئے تھے. اور آپ نے اگر سکینڈل پکڑے ہیں تو وہ جو نیب سکینڈل پکڑتی ہے یا نیب جو بیان کرتی ہے, نیب کے جو اپنے سکینڈل ہیں ان کو کون دیکھے گا؟ رہی بات بیوروکریسی کی, میرے نزدیک بیوروکریسی داؤ اس کو لگاتی ہے جو نااہل ہوتا ہے. ہمارے یہ حکمران عثمان بزدار سے لے کے وزیر اعظم صاحب تک بیوروکریسی کو سمجھ ہی نہیں پائے, اور بیوروکریسی ان کو ٹھوک رہی ہے. جہاں بیوروکریسی ٹھوکے اور سیاستدان ٹھکے وہاں عوام کا کوئی بلا نہیں ہوتا. آپ ذرا جائیں نا, یہ جو M4 ہے اس کو ذرا دیکھ لیں, ماضی والے بھی بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح تھے. M4 پہ آپ کا جو ایگزٹ ہے خانے والا, رضی مجھ سے نام نہ پوچھنا پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. پہلے آپ پروگرام میں بلا کے ٹائم کم دیتے ہیں, پھر ہو سکتا ہے آپ بلائیں ہی نہ. ذرا پوچھیں وہاں زمینیں کس نے خریدی ہیں, ان پہ تو نیب کے کیس آج ختم ہوئے ہیں, پھر بن جائیں گے. یہ سیاستدانوں نے جب سے گھر سے لگانے کا وتیرہ ختم کر دیا سیاست میں, اور سیاست میں پلاٹ لے آئے ہیں, اور ان پلاٹوں کی سیاست میں جب سے عمران خان جیسے گوڈے گوڈے ڈوب گئے ہیں, قوم کا بہت نقصان ہو گیا. اور پوری قوم, اگر رفائی اور فلاحی سڑک بنتی ہے نا رضی, تو اس کے ساتھ بھی ہماری معاشیات اور پیٹ آ جاتا ہے. ہم ہو گئے ہیں بس ریئل اسٹیٹ. ہمیں چاہیے تھی اسٹیٹ, ہمیں چاہیے تھی سکسیسفل اسٹیٹ, اور ہم ریئل اسٹیٹ ہو گئے ہیں. اور اس قوم کو ریئل اسٹیٹ بنانے والے سب کے, جس طرح میں نے ابھی کہا نا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے,
پیپلز پارٹی بھی اس کی جولی میں ہے اور نون لیگ بھی اس کی آدھی نون لیگ بھی اس کی جیب میں ہے اور پی ٹی آئی بھی ساری ہے. اسی طرح یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ بھی سارے اسی جولی میں ہے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا برابر کا قصور ہے. اور یہ جتنے لوٹے بنتے ہیں ٹھیک یہ رنگ روڈ کے ارد گرد سوسائٹیاں بنانے کے لیے بنتے ہیں. اب رنگ روڈ غریبوں کے لیے نہیں بنتی, ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک اب ان لوگوں کے لیے بنتی ہے جو پہلے کرپٹ تھے اور اب کرپٹ پارٹی میں آگے جسے پی ٹی آئی کہتے ہیں. چلیے آپ تینوں صاحب کا بہت شکریہ. میں مان گیا ہوں کہ پی ٹی آئی سے عقل مند پولیٹیکل پارٹی آج تک پاکستان میں نہیں پیدا ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی پارٹیاں پروجیکٹ کر کے وہ کرپشن کرتی تھیں, انہوں نے پروجیکٹ شروع بھی نہیں کیا اور کئی 100 ارب روپے جو ہیں وہ عام لوگوں کی جیبوں سے نکل کے کچھ خاص جیبوں میں چلے گئے ہیں. تو پھر چلاک تو ہے نا. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.